अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। 97 हिजरी 715 ईस्वी मक्का मुअज़्ज़मा में इंसानों का इतना हुजूम था कि सांप भी रेंग कर नहीं गुजर सकता था। शहर के अंदर और बाहर गलियों और बाज़ारों में इंसानों का समंदर मौजे मार रहा था। इस मुतहर्रिक हुजूम में एक खासियत थी, उन सब का लिबास एक था, सफ़ेद चादर कंधों से टखनों तक। उनकी तवज्जो का, उमंगों का, रूह का, दिलो जान का मरकज़ खाना काबा था। जिस तरह उनका लिबास एक था, उसी तरह उनका नज़रिया, उनका अकीदा और उनका दीन एक था। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो सब मुसलमान थे, हरम के पासबान थे, वो हज्जाज थे, फरीज़ा हज अदा करने के लिए आए थे। अकीदत ने सब पर वजदानी कफ़ियत तारी कर रखी थी। मक्का मुअज़्ज़मा की फ़िज़ा एक मुसलसल मुतरन्नम और मुक़द्दस गूंज बनी हुई थी। हुजूम की आवाज़ एक थी, सब की ज़बानों पर कलमात तलबी थे। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। फ़िज़ा में ऐसा तक़द्दुस था कि बादशाहों और उमरा के सर झुके जा रहे थे। तरन्नुम ऐसा के दर्द खों पर वज तारी हुआ जा रहा था। हर फर्द बिला इम्तियाज रंग व नस्ल एक अल्लाह के रंग में रंगा गया था। हज में अभी कुछ दिन बाकी थे। दूर दराज के काफिले अभी चले आ रहे थे। खेमों की बस्ती फैलती जा रही थी। ऊँटों और दुम्बों की आवाज़ों में इजाफा होता जा रहा था। इस हुजूम में कुछ लोग बैठे हुए थे। उनका एक एक हाथ आगे को फैला हुआ था। बाज के हाथों में कशकोल थे। ये भिखारी थे। इनमें कुछ तो माजूर थे और बाकी शहरों में जिंदगी बसर करने वाले बद्दू थे। आज के दिनों में वो भीख मांगने के लिए मक्का में आ जाते और अच्छी खासी रकमें इकट्ठी करके ले जाते थे। आज ये उनके आगे दरहम और दिनार फेंकते जा रहे थे। इन भिखारियों में एक भिखारी का इजाफा हो गया जो किसी हाजी ने महसूस ना किया। वो इन भिखारियों जैसा ही एक भिखारी था जो पहले से यहाँ मौजूद थे। इस नए भिखारी में कोई खास बात नहीं थी, वो इन्हीं जैसा था। कपड़े फटे हुए, हाथों और चेहरे पर मैल जमी हुई, दाढ़ी पर रेत के जरे चमक रहे थे। अगर उसमें कोई खसूसियत थी तो ये थी कि वो तमाम भिखारियों में सबसे ज्यादा बूढ़ा और नहीफ था और वह अपने पाँव पर ज्यादा देर खड़ा रहने के काबिल नहीं था। एक खसूसियत और थी जिस वजह से लोग उसे जरा गौर से देखते थे, वो ये थी कि उसके पाँव में बेड़ियां पड़ी हुई थीं जिनसे पता चलता था कि यह कैदी है और उस पर खास करम किया गया है कि उसे भीख मांगने की इजाज़त दे दी गई है। कैदी हो। पहले रोज ही एक हाजी ने उससे पूछा। उसने आहिस्ता से सर नीचे ऊपर हिलाया। उसकी आंखें सफ़ेद और बेनूर थीं। चोरी की है। चोरी करता तो हाथ कटे हुए होते। उसने अपने दोनों रेशागीर हाथ आगे करके जवाब दिया। फिर क्या जुर्म किया है तुमने? किस्मत हार गई है, बूढ़े भिखारी ने जवाब दिया। मुजरमों की किस्मत जल्दी हार जाया करती है बूढ़े बद्दू, करीब खड़े एक और हाजी ने कहा। बूढ़े भिखारी के चेहरे पर कर्बनाक तासुर आ गया। वो अपने इर्द गिर्द 5-6 आदमियों को खड़े खाली खाली निगाहों से देखने लगा। मुजरिम अपना जुर्म नहीं बताया करते। एक हाजी बोला, मेरा जुर्म यह है कि खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक मर गया है। बूढ़े भिखारी ने कहा, और उसकी जगह उसका भाई सलमान बिन अब्दुल मलिक मसनद खिलाफत पर बैठ गया है। दमिश्क के कैद खाने में जाकर देखो, मुझ जैसे कई कैदी न करदा गुनाहों की सजा भुगत रहे हैं। तुम कौन हो? एक और हाजी ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? कभी मेरा भी नाम हुआ करता था, बूढ़े भिखारी ने जवाब दिया। नाम अल्लाह ताला का रहेगा। उसने उंगली आसमान की तरफ करके कहा, सिर्फ अल्लाह का नाम रहेगा। कुछ दोगे तो अल्लाह को दोगे। अल्लाह तुम्हारा हज कबूल करे। मैं अपना जुर्म नहीं बता सकता, बताऊंगा तो ये मेरा जुर्म होगा। व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा। हाजी कुछ सिक्के उसके आगे फेंक कर चले गए। बूढ़े भिखारी ने अपने पाँव में पड़ी हुई बेड़ियों पर कपड़ा डाल दिया। इन बेड़ियों से जो सवाल पैदा होते थे उनके जवाब उसके पास थे, लेकिन वह जवाब देने की जुर्रत नहीं कर सकता था। वो खलीफा सुलेमान बिन अब्दुल मलिक के साथ दमिश्क से आया था। उसे खलीफा के काफिले के साथ लाया गया था। ये उसकी सजा का हिस्सा था कि मक्का चलकर भीख मांगे। वो हाथ आगे को फैलाए चुपचाप बैठा रहता था। हाजी उसे ज़ईफ़ुल उम्र समझकर कुछ ज्यादा ही पैसे देते थे, लेकिन वो खुश नहीं होता था। इशा की नमाज के बाद जब हाजी अपने खेमों में चले जाते तो वो उठता और कम से कम पैसों से कुछ खरीद कर खा लेता। फिर दिन भर की भीख गिनने बैठ जाता। गिन कर उसका दिल बैठ जाता था। वो और ज्यादा रंजीदा और मलोल हो जाता। उसे 2 लाख दिनार पूरे करने थे। हज के इन चंद दिनों में वो इतनी कसीर रकम इकट्ठी नहीं कर सकता था। उसने महसूस किया कि वो चूंकि चुप बैठा रहता है इसलिए उसे पैसे कम मिलते हैं। उसने बोलना शुरू कर दिया,
لیکن وہ دوسرے بھکاریوں کی طرح دردناک صدائیں نہیں لگاتا تھا، نہ وہ اپنے بھوکے پیاسے بچوں کا رونا روتا تھا۔ وہ ایک ہی صدا لگاتا تھا، وہ تو عز من تشاء و تو ذل من تشاء، اور وہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے۔ وہ صدا لگا رہا تھا کہ ایک آدمی نے پیچھے سے آ کر اسے پاؤں سے ٹھوکر ماری۔ بوڑھے بھکاری نے مڑ کر دیکھا۔ بھاگنے کی تو نہیں سوچ رہے بڈھے؟ ٹھوکر مارنے والے نے پوچھا۔ کبھی سنا تھا کہ اندلس کے میدان جنگ سے کوئی بھاگا ہے؟ بوڑھے بھکاری نے کہا۔ اندلس تیرے دماغ سے نہیں نکلا؟ اس آدمی نے اسے ایک اور ٹھوکر مارتے ہوئے کہا۔ اپنے خلیفہ سے کہہ دینا کہ تمہاری حکومت جلد ہی ختم ہو جائے گی۔ بوڑھے بھکاری نے کہا۔ محمد بن قاسم کے قاتل کو میرا یہ پیغام دے دینا اور تیری ان ٹھوکروں کا جواب روز قیامت دوں گا۔ اسے ٹھوکر مارنے والے نے بھکاری کو گہری نظروں سے دیکھا اور آہ بھر کر آگے چلا گیا۔ ناظرین، ایک روز شمالی افریقہ سے حج کے لیے آئے ہوئے دو آدمی آہستہ آہستہ چلتے اس کے قریب آئے تو اس نے صدا لگائی۔ یہ کوئی عقل والا بھکاری معلوم ہوتا ہے۔ ایک افریقی نے کہا۔ ہاں، دوسرے نے کہا۔ دوسرے بھکاریوں کی طرح اپنی مجبوریوں کا رونا نہیں روتا۔ دونوں اپنی ہتھیلیوں سے پیسے نکالنے لگے۔ بھکاری زمین پر بیٹھا منہ اوپر کر کے انہیں دیکھ رہا تھا۔ ایک افریقی اسے پیسے دینے لگا تو اس کا ہاتھ رک گیا۔ وہ بھکاری کے سامنے بیٹھ گیا اور اس کی ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کر اس کا چہرہ ذرا اوپر اٹھایا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ افریقی نے بھکاری سے پوچھا۔ میرا کوئی نام نہیں، بھکاری نے کہا۔ میں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان مقدس کی مجسم تفسیر ہوں کہ وہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے۔ خدا کی قسم، افریقی نے کہا، تم موسیٰ ہو، موسیٰ بن نصیر، امیر افریقہ، فاتح اندلس۔ دوسرے افریقی نے حیرت زدگی کے عالم میں پوچھا۔ بوڑھے پاپ جولا بھکاری کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ یہ کس جرم کی سزا ملی ہے تمہیں؟ ایک افریقی نے پوچھا۔ ہم نے سنا تھا کہ تم خلیفہ کے زیر عتاب ہو۔ دوسرے افریقی نے کہا۔ یہ تو ہمارے لیے بعید از قیاس تھا کہ تم بھکاری بن چکے ہو۔ بھکاری بنا دیا گیا ہوں، موسیٰ بن نصیر نے کہا، اور اپنی ٹانگوں اور پاؤں سے کپڑا ہٹا کر بولا، میں خلیفہ کا قیدی ہوں اور دمشق کے اسی قید خانے میں بند رہا ہوں جہاں اس خلیفہ نے فاتح سندھ محمد بن قاسم کو حجاج بن یوسف کے دشمنوں کے ہاتھوں اذیت دے دے کر قتل کرا دیا۔ خلیفہ سلیمان فریضہ حج ادا کرنے کے لیے آیا ہے اور مجھے اس حکم کے ساتھ یہاں لایا ہے کہ میں بھیک مانگوں اور اسے 2 لاکھ درہم ادا کروں، ورنہ میں پاؤں میں بیڑیاں ڈالے اسی طرح بھیک مانگتا رہوں گا۔ 2 لاکھ درہم؟ افریقی نے حیرت سے کہا۔ کیا یہ اندلس کو فتح کرنے کا جرمانہ ہے؟ اس سوال کا جواب خاصا طویل تھا۔ موسیٰ میں شاید اتنا بولنے کی سکت نہیں تھی۔ اس نے افریقی کی طرف دیکھا اور اس کا سر آگے کو یوں ڈھلک گیا جیسے اسے اونگ آ گئی ہو۔ اس کی عمر 80 برس ہونے کو تھی۔ عمر کے کم و بیش 60 برس میدان جنگ میں لڑتے، کوچ کرتے اور خیموں میں رہتے گزرے تھے۔ وہ کئی معرکوں میں زخمی ہوا تھا۔ اس کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا جس پر زخم کا نشان نہ ہو۔ وہ عالم اور فاضل بھی تھا۔ عقل و دانش میں اس کا مقام بہت بلند تھا۔ یہ جو 2 افریقی اس کے پاس رک گئے تھے، دونوں شمالی افریقہ کے رہنے والے بربر تھے اور دونوں اپنے اپنے قبیلے کے سردار تھے۔ بربر شمالی افریقہ میں رہنے والی ایک وحشی اور خونخوار قوم تھی۔ آج ظلم و تشدد کی انتہا کے لیے بربریت کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ اسی بربر قوم سے منسوب ہے۔ بربر جنگ و جدل اور قتل و غارت اور لوٹ مار کے لیے مشہور تھے، لیکن فن حرب و ضرب سے پوری طرح واقف نہ تھے۔ ان کی بہادری اور خون ریزی ان کے طاقتور دشمن کو بھی خوف زدہ کر دیا کرتی تھی۔ یہ کئی بار مفتوح ہوئے، لیکن کوئی بھی فاتح ان پر زیادہ عرصہ حکومت نہ کر سکا۔ آخر عرب کے مسلمانوں نے اس طرف رخ کیا۔ مجاہدین کے لشکر کے سپہ سالار عقبہ بن نافع فہری تھے، جنہوں نے بڑی ہی خون ریز لڑائیوں کے بعد بربروں پر فتح پائی تھی۔ بربروں کا اپنا ایک مذہب تھا، لیکن ان کے کلچر کی کوئی بنیاد نہیں تھی۔ مسلمان فاتحین نے جب اسلام پیش کیا تو بربر بڑی تیزی سے اسلام قبول کرنے لگے۔ اب موسیٰ بن نصیر افریقہ کا امیر تھا۔ اس نے اپنی حکمت عملی سے بربروں میں بغاوت کی آخری چنگاری کو بھی سرد کر دیا۔ وہ موسیٰ جو میدان جنگ میں کفار کے لیے سراپا کہر ہوا کرتا تھا، باغی بربروں کے لیے ریشم سے نرم اور شہد سے میٹھا رہا تھا۔ اس کی اس حکمت عملی نے بربروں کو، خصوصاً بربر سرداروں کو، اسلام کا شیدائی اور مردان حر بنا دیا تھا۔ ناظرین، یہ بربر سردار جو مکہ معظمہ میں اس کے سامنے آ بیٹھے تھے، موسیٰ کے پروردہ اور تربیت یافتہ تھے۔ ان میں ایک یوسف ابن الحارث تھا اور دوسرا خضر ابن الغیاث تھا۔ قبول اسلام کے بعد انہیں یہ نام عربوں نے دیے تھے۔ وہ دونوں موسیٰ کو بھکاریوں کے روپ میں دیکھ کر اسی احترام کا مظاہرہ کر رہے تھے جو ان کے دلوں میں اس وقت ہوا کرتا تھا جب موسیٰ افریقہ کی مسند امارت پر بیٹھا ہوتا تھا۔
ہمیں بتا امیر افریقہ۔ یوسف ابن الحارث نے پوچھا، ہم تمہاری کیا مدد کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں، موسیٰ نے کہا۔ کچھ تو بتا ابن نصیر۔ خضر ابن الغیاث نے کہا، ہم سلیمان بن عبد الملک کو قتل کر سکتے ہیں۔ یوسف ابن الحارث نے موسیٰ کے کان میں کہا، وہ فریضہ حج کے لیے آیا ہے، اس کی لاش واپس دمشق جائے گی۔ ہم جانتے ہیں کہ تم سلیمان بن عبد الملک کے ذاتی اناد اور حسد کا شکار ہوئے ہو۔ میں اسے قتل کراؤں گا تو میں بھی اللہ تعالیٰ کے حضور ذاتی اناد کا مجرم ہوں گا۔ موسیٰ نے کہا، میں خود اس کی خلافت کے خلاف بغاوت کر سکتا تھا، لیکن میرے دوستو، مجھے اپنی جان نہیں، اسلام کی عظمت زیادہ عزیز ہے۔ اس وقت جب یہ بربر موسیٰ بن نصیر کے ساتھ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کے قتل اور خلافت کے خلاف بغاوت کی باتیں کر رہے تھے، ایک حاجی ان کے پاس آن کھڑا ہوا اور ان کی باتیں سن رہا تھا۔ یوسف نے اس کی طرف دیکھا، کیا تم اس ضعیف العمر بھکاری کا تماشا دیکھ رہے ہو؟ یوسف نے اسے کہا، کچھ دینا ہے تو اللہ کے نام پر دو اور جاؤ، اس کی اور تمہاری باتیں سن رہا ہوں میرے افریقی بھائی۔ اس آدمی نے کہا، میرا دل اس کے غم میں بوجھل ہو رہا ہے۔ تم کون ہو؟ خضر نے اس سے پوچھا، لب و لہجے سے شامی لگتے ہو۔ تم نے ٹھیک کہا میرے بھائی، میں شامی ہوں۔ اس نے تھیلی کھول کر اس میں سے 2 دینار نکالے، جو وہ موسیٰ کی گود میں پھینک کر بولا، میں تمہیں جلدی ملوں گا اور کوئی اچھی خبر لے کر آؤں گا۔ وہ چلا گیا۔ تمہارا 2 لاکھ جرمانہ ہم ادا کریں گے، یوسف نے کہا، لیکن واپس جا کر یہاں تو ہم زیادہ راہ ہی لائے ہیں، میرا قبیلہ تمہارے نام پر درہم و دینار کے انبار لگا دے گا۔ خضر نے کہا، یہ دونوں بربر موسیٰ کے سامنے سے اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے، تم دونوں چلے جاؤ۔ موسیٰ نے کہا، میں خلیفہ کا قیدی ہوں، وہ مجھے یہاں بٹھا کر بھول نہیں گیا، وہ اپنے محافظوں کے ذریعے مجھ پر نظر رکھتا ہے، وہ جانتا ہے کہ جن لوگوں کا میں امیر رہا ہوں وہ میری قدر و قیمت کو نہیں بھولے ہوں گے۔ وہ دونوں وہاں سے اٹھنے ہی والے تھے کہ 4 آدمی ہاتھوں میں ننگی تلواریں لیے آئے اور دونوں بربروں کے ارد گرد کھڑے ہو گئے۔ تم دونوں کو خلیفہ نے طلب کیا ہے۔ ان میں سے ایک نے یوسف اور خضر سے کہا، خلیفہ کو ہم سے کیا کام ہو سکتا ہے؟ یوسف نے پوچھا، اس کا جواب صرف خلیفہ دے سکتا ہے۔ اس آدمی نے کہا، خلیفہ کے حکم کو تم نہیں ٹال سکتے میرے دوستو۔ موسیٰ نے کہا، ان کے ساتھ چلے جاؤ، رسوائی سے بچو، اللہ تمہارا محافظ ہو۔ وہ 4 آدمی دونوں بربروں کو اپنے ساتھ لے گئے۔ موسیٰ بن نصیر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حاجیوں کے خیموں سے الگ تھلگ خیموں کی ایک اور بستی آباد ہو گئی تھی۔ ان خیموں کے درمیان ایک خیمہ بہت بڑا تھا، یہ نام کا تو خیمہ ہی تھا، لیکن یہ رنگدار کناتوں اور جھالروں والے شامیانوں کا ایک خوبصورت کمرہ تھا۔ ان کے اندر ریشمی پردے لٹکے ہوئے تھے، ایک بڑا پلنگ اور اس پر ریشمی جالی کی مسہری تھی۔ پلنگ سے ہٹ کر چھوٹے صوفے کی شکل کی ایک کرسی رکھی تھی، اس نرم و گداز کرسی پر ایک آدمی بیٹھا تھا۔ ایک آدمی اندر داخل ہوا اور جھک کر پھر دایاں بازو گھما کر اور ہاتھ ماتھے پر رکھ کر تعظیم بجا لایا۔ خلیفۃ المسلمین، اس نے کہا، دونوں کو لے آئے ہیں۔ خلیفۃ المسلمین سلیمان بن عبد الملک نے شہنشاہوں کے انداز سے اپنے سر کو ہلکی سی جنبش دی۔ اس کے سامنے کھڑا آدمی الٹے پاؤں باہر نکل گیا۔ بربر یوسف ابن الحارث اور خضر ابن الغیاث اندر آئے۔ سنا ہے تم دونوں موسیٰ کی ذلت اور رسوائی کا مجھ سے انتقام لوگے۔ خلیفہ نے کہا، کیا تم میں اتنی جرأت ہے کہ مجھے قتل کر دو؟ اگر موسیٰ بن نصیر اشارہ کر دے تو ہم بغاوت بھی کر کے دکھا دیں گے۔ یوسف نے کہا، اگر تیرے مخبروں نے ہماری وہ باتیں جو ہم نے موسیٰ کے ساتھ کی ہیں تیرے کانوں میں ڈال دی ہیں تو ہم جھوٹ نہیں بولیں گے۔ تعریف کر موسیٰ کی جس نے ہمیں روکا ہے۔ خضر نے کہا، کیا اس کی باتیں تیرے کانوں تک نہیں پہنچیں؟ وہ کہتا ہے کہ بغاوت کا نام نہ لینا ورنہ سلطنت اسلامیہ کمزور ہو جائے گی، مگر تو اسلام کی جڑیں کاٹ رہا ہے۔ لے جاؤ ان بد زبان جنگلیوں کو۔ خلیفہ نے گرج کر کہا، انہیں دمشق کے قید خانے میں پہنچا دو، یہی ان کا آخری ٹھکانہ ہوگا۔ خلیفہ کے 6-7 محافظ دوڑتے اندر آئے، ان کی تلواروں کی نوکیں ان دونوں بربر سرداروں کے جسموں میں چبھنے لگیں۔ محافظ انہیں دھکیلتے ہوئے باہر لے گئے۔ ہمیں فریضہ حج سے روکنے والے یوسف اور خضر کی آوازیں خلیفہ کو سنائی دے رہی تھیں۔ تیری بادشاہی کے دن تھوڑے رہ گئے ہیں۔ ان کی آوازیں دبتی گئیں اور حاجیوں کی آواز کی مترنم گونج اللہم لبیک میں ڈوب گئیں۔ اس کے بعد ان دونوں بربروں کا کہیں سراغ نہ ملا۔ ناظرین، موسیٰ بن نصیر کو پہلے خلیفہ ولید بن عبد الملک نے کسی اور مقصد کے لیے بلایا تھا، لیکن اس کی بدقسمتی کہ وہ واپس آیا تو ولید آخری سانسیں لے رہا تھا۔ اس طرح موسیٰ سلیمان کے ہتھے چڑھ گیا اور سلیمان نے اس پر مختلف الزام عائد کر کے اس پر ایذا رسانی کے وحشانہ طریقے آزمائے۔ پھر اس پر 2 لاکھ دینار جرمانہ عائد کر کے مکہ لے گیا۔
کہ بھیک مانگو اور جرمانہ ادا کرو۔ جب ابن الحارث اور خضر ابن الغیاث کو خلیفہ سلیمان کے اشارے پر دھکیلتے باہر لے گئے تو خلیفہ کے خیمے کے ساتھ والے حصے کا پردہ ہٹا اور ایک حسین و جمیل جوان سال عورت سامنے آئی۔ وہ شام کے خطے کے حسن کا شاہکار تھی۔ وہ آ کر خلیفہ سلیمان کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ اس نے اپنے ہاتھ سلیمان کے کندھوں پر رکھ دیے، پھر اس کی انگلیاں سلیمان کی گردن پر رینگنے لگیں۔ کلثوم، سلیمان نے آہستہ سے کہا۔ وہ عورت جو ابھی جوان لڑکی تھی اس کے آگے آ کر اس کے زانوں پر بیٹھ گئی۔ کیا آپ نے سوچا نہیں کہ موسیٰ اپنے بیٹے عبدالعزیز کو اندلس کا امیر مقرر کر آیا ہے؟ کلثوم نے سلیمان کی گھنی گھنی مونچھوں پر انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا۔ عبدالعزیز کو پتہ چل چکا ہوگا کہ اس کے باپ کو اظہار آسانی سے آہستہ آہستہ موت تک پہنچایا جا رہا ہے۔ طارق کو آپ نے پابند کر رکھا ہے کہ دمشق سے باہر نہ جائے۔ عبدالعزیز اور طارق ایک ہیں۔ اندلس میں ہماری تمام فوج موسیٰ، طارق اور عبدالعزیز کو عظیم اور قابل تکریم و تعظیم سمجھتی ہے۔ کیا تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ عبدالعزیز ہمارے خلاف بغاوت کر دے گا؟ کیوں نہیں کرے گا؟ کلثوم نے کہا۔ وہ اپنے باپ کی بے عزتی کا انتقام ضرور لے گا۔ وہ تو خود مختاری کا اعلان بھی کر سکتا ہے۔ فوج اس کے ساتھ ہے۔ آپ شاید یہ بھی بھول گئے ہیں کہ نصف سے زیادہ فوج بربر ہے۔ ٹھہرو، سلمان بن عبد الملک نے کہا۔ میں نے عبدالعزیز بن موسیٰ کے متعلق تو سوچا ہی نہیں تھا، مجھے سوچنے دو۔ ناظرین، پھر جب حج ہو گیا اور حاجیوں کے قافلے واپسی کے سفر کو چل پڑے، خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کا قافلہ بھی دمشق کو روانہ ہو گیا۔ موسیٰ کو ہر روز تھوڑا سا سفر اونٹ پر کراتے، باقی دن پیدل چلاتے تھے۔ اس نے بھیک میں جو کچھ کمایا وہ خلیفہ نے جرمانے میں وصول کر لیا تھا۔ 1.5-2 مہینوں بعد یہ قافلہ دمشق پہنچ گیا۔ موسیٰ کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ دمشق میں پہلی ہی رات کلثوم نے سلیمان کو یاد دلایا کہ اندلس میں موسیٰ کا بیٹا امیر ہے اور وہ کسی بھی وقت اپنے باپ کا انتقام لینے کے لیے باغی ہو کر اندلس کا خود مختار حکمران بن سکتا ہے۔ مجھے وہاں کے حالات معلوم کر لینے چاہیے۔ سلیمان نے کہا، اگر بغاوت اور خود مختاری کا ذرا سا بھی اشارہ ملا تو میں عبدالعزیز کو ٹھکانے لگوا دوں گا۔ دوسرے دن خلیفہ سلیمان نے پہلا کام یہ کیا کہ ایک تیز رفتار قاصد کو طلیطہ اس حکم کے ساتھ روانہ کیا کہ وہاں کے حالات معلوم کر کے آئے۔ خلیفہ نے اسے تفصیل سے بتایا کہ اس نے کیا کچھ معلوم کرنا ہے اور بہت جلدی واپس آنا ہے۔ اور آخری بات سلیمان نے قاصد سے کہی، کسی کو یہ پتہ نہ چلے کہ تم میرے بھیجے ہوئے قاصد ہو۔ انتہائی تیز رفتاری سے آنے جانے کے باوجود بھی قاصد کو واپس آتے 1.5 مہینہ لگ گیا۔ اس دوران موسیٰ کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ صبح سویرے قید خانے سے نکل کر شہر میں بھیک مانگا کرے اور شام کو تمام رقم قید خانے کے حاکم کے حوالے کر دیا کرے۔ خلیفۃ المسلمین قاصد نے اندلس کے احوال و کوائف سناتے ہوئے کہا، اس سے زیادہ خوبصورت اور سرسبز خطہ شاید ہی دنیا میں کہیں ہوگا۔ میں اس خطے کے متعلق کچھ نہیں سننا چاہتا۔ سلیمان بن عبد الملک نے کہا، صرف یہ بتاؤ کہ امیر عبدالعزیز بن موسیٰ وہاں کیا کر رہا ہے اور اپنی فوج اور لوگوں میں اس کے متعلق کیا باتیں ہوتی ہیں۔ اگر فوج اور لوگوں میں وہاں کوئی مقبول آدمی ہے تو وہ صرف امیر اندلس عبدالعزیز ہے۔ قاصد نے کہا، وہ متقی اور زاہد ہے، عالم دین ہے۔ عرب اور بربر تو اس کو عزت و احترام کی نگاہوں سے دیکھتے ہی ہیں۔ عیسائیوں میں بھی وہ نیک نام ہے۔ خلیفۃ المسلمین قاصد نے کہا، میں بہت سی سروں میں گیا، مسلمانوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ، بربروں کے ساتھ میری باتیں ہوئیں، کسی نے دمشق کی خلافت کا نام نہیں لیا۔ میں مسجدوں میں گیا، وہاں جو نئی باتیں ملی ہیں وہاں بھی کسی نے خلیفہ کا نام نہیں لیا۔ اگر نام لیا جاتا ہے تو امیر عبدالعزیز کا نام لیا جاتا ہے۔ کیا موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد کی کوئی بات ہوتی ہے؟ خلیفہ نے پوچھا۔ یہ تو میں نے کئی لوگوں کو ایک دوسرے سے پوچھتے سنا ہے۔ قاصد نے کہا، وہ پوچھتے ہیں کہ موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد کہاں چلے گئے ہیں؟ ایک روز خطبے سے بھی ہمارا نام نکل جائے گا، تم جا سکتے ہو۔ کلثوم نے قاصد سے کہا۔ قاصد چلا گیا تو کلثوم نے سلیمان سے کہا، کیا آپ نے قاصد کی اتنی زیادہ اور اتنی واضح باتوں سے اندازہ نہیں کیا کہ اندلس ایک روز خود مختار ملک بن جائے گا؟ کیا آپ بنو امیہ کی خلافت کو ختم کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ موسیٰ کے خاندان کو خلافت کی گدی دینا چاہتے ہیں؟ نہیں، سلیمان نے کہا، میں موسیٰ کے خاندان کو ختم کر کے مروں گا، اس کی نسل ختم ہونی چاہیے۔ ابو حنیف کو بلاؤ، سلیمان نے کہا۔ ابو حنیف جب سلیمان کے کمرے میں پہنچا تو دونوں سرگوشیوں میں باتیں کرنے لگے۔ اسی دن کے پچھلے پہر دمشق سے ایک قاصد اندلس کی طرف جا رہا تھا۔ وہ ایک تحریری پیغام لے جا رہا تھا۔ پیغام چمڑے کی تھیلی میں بند کیا گیا تھا اور تھیلی کا منہ ابو حنیف نے خلیفہ سلیمان کی موجودگی میں سر بمہر کیا تھا۔ پیغام ابو حنیف کے ہاتھ کا لکھا ہوا تھا اور خلیفہ سلیمان نے لکھوایا تھا۔
قاصد کا نام جو تاریخ میں آیا ہے وہ ابو نصر ہے۔ ابو نصر، سلیمان نے اپنا پیغام اندلس بھیجنے کے لیے ابو نصر کو دے کر کہا تھا، تم جانتے ہو کہ ہمارے بڑے بھائی ولید تم پر کتنا اعتماد کرتے تھے، وہ اعتماد اب بھی قائم ہے۔ یہ پیغام راستے میں نہ کھلے، اس کے ضائع ہو جانے کا خطرہ ہو تو تھیلی کی مہر توڑ کر اس پیغام کو جلا دینا یا اسے اپنے منہ میں ڈال کر نگل لینا، کسی اور کے ہاتھ نہ جائے۔ ایسے ہی ہوگا امیر المومنین، ابو نصر نے کہا۔ اور ایک بار پھر سن لو، خلیفہ سلیمان نے کہا، یہ پیغام حبیب ابن عبید کے ہاتھ میں جائے، کسی اور کو پتہ نہ چلے کہ کوئی پیغام لائے ہو، باقی سب کچھ تمہیں سمجھا دیا گیا ہے۔ ابھی اندلس کا دارالسلطنت تلیتا تھا، امیر عبدالعزیز تلیتا میں ہی تھا۔ ابو نصر رات کو تلیتا کے مضافات میں پہنچا، قلعے کے دروازے بند تھے، اس لیے اسے رات شہر سے باہر گزارنی پڑی۔ صبح دروازے کھلے تو وہ شہر میں داخل ہوا۔ اس نے اپنا حلیہ اور لباس بدل لیا تھا، جس میں وہ عرب لگتا ہی نہیں تھا۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ حبیب ابن عبیدہ کہاں رہتا ہے۔ مورخوں کے مطابق حبیب ابن عبیدہ فوج کے کسی اعلیٰ رتبے پر فائز اور ان دنوں وہ انتظامیہ میں تھا، شاید اس لیے تاریخ میں اس کے نام کے ساتھ امیر لکھا گیا ہے۔ ابو نصر اس کے گھر پہنچ گیا اور اسے خلیفہ کا پیغام دیا۔ ان دونوں کے درمیان بہت باتیں ہوئیں۔ ناظرین، تقریباً تمام یورپی اور مسلمان مورخوں نے لکھا ہے کہ حبیب ابن عبیدہ کی دوستی موسیٰ کے ساتھ تو ضرور تھی، لیکن مرحوم خلیفہ ولید اور اس کے بھائی سلیمان بن عبد الملک کے حبیب ابن عبیدہ پر اور اس کے خاندان پر ایسے احسانات تھے جنہیں وہ فراموش نہیں کر سکتا تھا۔ وہ سلیمان کی انتقامی کارروائی کے خوف سے بھی اس کی حکم عدولی نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے 5 فوجی عہدیداروں کو ساتھ ملایا اور انہیں اعتماد میں لیا۔ یہ 5 بنی امیہ میں سے تھے اور عبدالعزیز کے قتل پر آمادہ ہو گئے۔ مشکل یہ پیش آ گئی کہ امیر عبدالعزیز فلاح و بہبود اور ترقیاتی کاموں میں اس قدر بھاگ دوڑ کرتا تھا کہ کسی ایک جگہ ٹھہرتا ہی نہیں تھا۔ اس پر قاتلانہ حملے کی کوشش کی گئی جو ایسی بری طرح ناکام ہوئی کہ اسے پتہ ہی نہ چل سکا کہ اسے کسی نے قتل کرنے کی کوشش کی ہے۔ آخر حبیب ابن عبیدہ نے ایک ایسا آدمی ڈھونڈ نکالا جو پاگل پن کی حد تک نڈر اور دماغ اور جسم کا بہت تیز تھا۔ وہ اکیلا امیر عبدالعزیز کے ساتھ سائے کی طرح لگ گیا۔ اس قاتل نے، جس کا نام کسی بھی مورخ نے نہیں لکھا، ایک موقع ڈھونڈ لیا۔ اس زمانے میں فوج میں سپہ سالار امامت کے فرائض پورے کیا کرتا تھا اور دارالسلطنت کی جامع مسجد میں امامت امیر کرتا تھا۔ ایک روز امیر عبدالعزیز مسجد میں فجر کی نماز کی امامت کے لیے کھڑا ہوا۔ اس نے سورہ فاتحہ پڑھ لی اور سورہ واقعہ کی تلاوت شروع کی ہی تھی کہ اگلی صف سے ایک آدمی بجلی کی تیزی سے آگے کو نکلا، چشم زدن میں تلوار نکالی، ایک ہی وار میں عبدالعزیز کا سر تن سے جدا کیا۔ سر کو اٹھایا اور پیشتر اس کے نمازی جان سکتے کہ یہ کیا ہوا ہے۔ قاتل مسجد سے نکل گیا اور غائب ہو چکا تھا۔ اس نے کٹا ہوا سر کپڑے میں چھپا لیا تھا۔ وہ حبیب ابن عبیدہ کے گھر پہنچ گیا۔ حبیب اس کے انتظار میں تھا۔ اس نے کھال کا ایک تھیلا بنوا رکھا تھا، سر کو اس میں ڈال کر اس کا منہ سی دیا گیا اور حبیب نے یہ تھیلا مخمل کے ایک تھیلے میں ڈال کر قاصد ابو نصر کو دیا۔ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کو دے دینا۔ حبیب نے کہا، اس میں کیا ہے؟ ابو نصر نے پوچھا۔ خلیفہ کے پیغام کا جواب ہے۔ حبیب نے کہا، ابھی چلے جاؤ۔ ابو نصر اسی وقت روانہ ہو گیا اور تقریباً 20 دنوں بعد وہ دمشق پہنچ گیا۔ تھیلا خلیفہ سلیمان کے حوالے کر دیا۔ سلیمان نے امیر عبدالعزیز کا سر دیکھا تو اس نے کہا لگایا، امیر اندلس کا سر قید خانے میں لے جاؤ۔ خلیفہ نے حکم دیا اور یہ اس کے باپ موسیٰ بن نصیر کے آگے رکھ دو۔ حکم کی تعمیل کی گئی۔ عبدالعزیز کا سر قید خانے میں موسیٰ کے آگے رکھ دیا۔ موسیٰ جو پہلے ہی ایذا رسانی صدمے اور ذلت سے سوکھ چکا تھا، بیٹے کا سر دیکھ کر غشی کی حالت میں چلا گیا۔ ہوش میں آیا تو سر وہاں نہیں تھا۔ ناظرین، اسی قید خانے میں محمد بن قاسم کو اذیتیں دے دے کر اسی خلیفہ کے حکم سے قتل کرایا گیا تھا۔ تو محمد بن قاسم نے موت سے ایک روز پہلے کہا تھا، انہوں نے ایک جوان کو ضائع کیا۔ اور کیسے جوان کو ضائع کیا؟ موسیٰ نے اپنے بیٹے کا سر دیکھ کر کہا، انہوں نے ایسے آدمی کو قتل کر دیا ہے جو دن کو عدل و انصاف اور انتظامی کام کرتا اور رات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا۔ میرا بیٹا قائم اللیل اور صائم النہار تھا۔ قتیبہ بن مسلم فاتح سمرقند کو یہیں اور اسی خلیفہ کے حکم سے قتل کیا گیا۔ تو قبل از مرگ دوران قید اس نے کہا تھا، امت رسول عربی، میں تو تیرے عروج کے لیے کوشاں تھا، اب تجھے زوال سے کون بچائے گا؟ امیر اندلس عبدالعزیز بن موسیٰ کے قتل کے بعد موسیٰ بن نصیر زیادہ دن زندہ نہ رہ سکا اور اس کے 1.5 سال بعد سلیمان بن عبد الملک بھی مر گیا۔ یہ داستان نہیں، یہ ایک ولولہ انگیز اور ایمان افروز داستان کا انجام ہے۔ اس داستان کا آغاز 5 رجب
92 ہجری بمطابق 9 جولائی 711 میں ہوا تھا، جب ایک عیسائی حاکم امیر مصر و افریقہ موسیٰ بن نصیر کے دربار میں یہ فریاد لے کر آیا تھا کہ اندلس کے بادشاہ راڈرک نے اس کی کنواری بیٹی کو بے آبرو کیا ہے اور وہ اس بےعزتی کا انتقام لینا چاہتا ہے جو وہ مسلمانوں کی مدد کے بغیر نہیں لے سکتا۔ موسیٰ بن نصیر نے طارق بن زیاد کو بلایا۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔